अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जो खबरें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली खबर तो है कि निगरान वफाकी काबीना, जिसके बारे में पहले तो ऐलान हुआ कि 15 अरकान हैं, लेकिन बाद में 14 रुकनी काबीना सामने आई और एक डॉक्टर मुश्ताक खान साहब की जो कुर्सी थी वो ऐन वक्त पर उठा ली गई। और उसके बाद हमने आला इंतज़ामी अफसरान जो तब्दील किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की हदायत पर, वो उन पर भी बात करेंगे। और फिर जाली डिग्री वाले खासी मुसीबत में पड़े हुए हैं, लोगों को सजाएं हो रही हैं, जुर्मानों की भी और कैद की भी, ये भी बात होगी। और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर भी आज मौजूद गुफ्तगू होगा। शामी साहब, निगरान काबीना ने हल्फ तो उठा लिया, सबसे पहले ये बताएं डॉक्टर मुश्ताक ने क्यों नहीं उठाया? डॉक्टर मुश्ताक साहब जो हैं वो हैं एडवाइज़र स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अच्छा, स्टेट बैंक के। ठीक है। उनको रात को 1:30 बजे इत्तला दी गई कि जनाब हल्फ उठाने के लिए पहुंच जाए। अच्छा, ठीक वो है। पहुंच गए सुबह लचटम पचटम। हाँ। अब हुआ ये है कि जो मेरे हुदहुद ने ये बताया है कि डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं एडवाइज़र, ठीक है, स्टेट बैंक। उनसे ये कहा गया कि आप अपने इस ओहदे से इस्तीफा दे दें अच्छा, ताकि वजारत का हल्फ उठा सकें। ठीक है। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। क्या वो 2 तनख्वाहों के चक्कर में? उन्होंने कहा भाई ये 2 महीने की नौकरी है, अच्छा। उसके लिए अच्छी खासी पक्की नौकरी को कैसे कुर्बान कर दूं? हाँ, लेकिन इज्जत तो खासी लंबी हो जाती। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जनाब अब ठीक है, फिर ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कुर्सी उठा दीजिए मेरी। अच्छा, तो सुना है कि चाय वाय पी के वापस आ गए। तो अब गोया वो फारिग है? नहीं, अब एक खबर ये है कि उनको एडवाइज़र बना दिया जाएगा। अच्छा, और एडवाइज़र बना के वो हो जाएंगे वजारत ख़जाना के इंचार्ज। ठीक है। वह हल्फ उठाने की जो तौकीर है वो उनको हासिल नहीं हो सकेगी। एडवाइजर को जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, एडवाइज़र को हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और ये हमारे डॉक्टर आसिम साहब भी तो एडवाइज़र थे ना। जी जी। और कभी मिनिस्टर बन जाते थे, कभी एडवाइज़र बन जाते। अच्छा। और हमारे जो रहमान मालिक साहब जब सेनेटर नहीं थे तो एडवाइज़र हो गए, सेनेटर बने तो फिर वज़ीर हो गए, फिर नहीं रहे तो फिर एडवाइज़र हो गए। तो ये खेल जारी रहता है। शामी साहब, वैसे एक ऐसी काबीना है जिसमें शामिल होने के लिए एक बंदा अपनी नौकरी की भी कुर्बानी जाहिर दे है कि सकता जब आपने वज़ीर बनना है तो आपको मुलाजमत तो छोड़नी पड़ेगी ना। आप सरकारी मुलाजम भी हों या सरकार के साथ वाबस्ता भी हों और वज़ीर भी बन जाए तो फिर आपका प्रोटोकॉल क्या होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी? तो वहाँ तो आप गवर्नर स्टेट बैंक के सामने फाइल लेके खड़े होंगे और यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक आपके सामने 10 बस्ता खड़ा होगा। ठीक मगर ये जो काबीना बनी है उसमें कई अच्छे लोग आए हैं। हमारे दोस्त हैं, आरिफ नदामी साहब हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे सीनियर अखबार नवीस हैं, हमीद नदामी साहब के फर्जंद जी, और मजीद नदामी साहब के भतीजे। मजीद नदामी साहब के उनके दरमियान कुछ कशीदगी चल रही है, लेकिन बहरहाल आरिफ नदामी साहब जो हैं वो अपनी एक शान रखते हैं, उनका अपना एक पस मंज़र है और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। एक अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे एडिटर हैं और एक APNS के सदर रहे, CPNE के सदर रहे और मेरा ख्याल से CPN 2 दफ़ा रहे। अच्छा, तो मतलब एक अपने हमारे प्रोफेशन में भी, हमारी अखबारी सनत में भी बड़ा एक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है जी। और अब वो इस मनसब पे फायज हो गए। तवक्को की जा सकती है कि उन्हें वजारत इत्तलात मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो ओहदे हैं यानी मनासिब जो हैं या वजारतें जो हैं उनका ऐलान नहीं हुआ। अहमर बिलाल सूफी भी बन गए। अहमर बिलाल सूफी साहब भी हमारे जनाब डॉक्टर MS सूफी साहब के फर्जंद, और डॉक्टर MS सूफी साहब दांतों के जनाब एक बैनुल अक़वामी शोहरत के डॉक्टर और फिर तहरीक पाकिस्तान के जेले। उन्होंने एक तहरीक पाकिस्तान में जो हिस्सा लिया है और अब तक वो उस नशे से सरचार है। और उनके फर्जंद जो है अहमर बिलाल सूफी, वो भी अपने बाप की तरह पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान से गहरी वाबस्तगी और कानून में महारत हासिल की। बिल्कुल। और इस बार अब तो बैनुल अक़वामी शोहरत के वकील बन चुके हैं माशाल्लाह इस छोटी उम्र में। ठीक है। और फिर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब भी हैं और दूसरे कई हजरात भी हैं। मतलब एक अच्छी काबीना जो है उसको जोड़ा गया है। डॉक्टर मुश्ताक साहब भी एडवाइज़र बन के आ जाएंगे, क्योंकि ये खजाने का भी कोई वाली वारस होना चाहिए ना। तो ये 15 अरकान तक काफ़ी रहेगी काबीना पाकिस्तान को चलाने काफ़ी रहेगी, कोई 1-2 और रख लेंगे, मगर ज़रूरत कोई नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, 15 अरकान काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पंजाब में तो 4 ही काफ़ी हैं। ठीक है। इसमें एक 5वें जो थे वो भी हलफ नहीं उठा सके। ये भी एक रवायत है। जो अकलियती अमूर के थे उन पर भी कोई इतराज सरजद हो गया, बिल्कुल, उनका ये भी हसरत दिल में रह गई। वो 4 एक कुर्सी वहाँ खाली रह गई, उठा ली गई, एक कुर्सी वहाँ खाली उठा ली गई। शामी साहब, कैबिनेट की कैपेसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है?
کہ بھئی 2 مہینے انہوں نے کام چلانا ہے, کوئی بنیادی تبدیلیاں کرنی نہیں ہیں, اچھا, اور کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی آگے دھکیلنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہماری پنجاب کابینہ ہے, ہاں ہاں, اس میں تو دیکھیے اس کی تو شان ہی الگ ہے. اس نے کل کابینہ کا اجلاس کیا اور فیصلہ کیا کہ جناب جتنے وہ کنٹریکچول افسران ہیں, جی, یعنی معاہدوں کے تحت کام کر رہے ہیں, ان سب کو فارغ کر دیا جائے. آج اخبارات کی سرخیاں لگ گئی اور اس میں معلوم ہوا کہ جناب محتسب جو ہیں جاوید محمود صاحب وہ بھی فارغ, کامران لاشاری صاحب جو پرانے لاہور کو تزئین و آرائش دے رہے وہ بھی فارغ, جو ہمارے جناب یہ جو ریسکیو 221 کیا ہے 1122 اس کے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جنہوں نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیے وہ بھی فارغ. راجہ انور صاحب بیچارے جو پہلے جناب نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوتے تھے, اب آئے جناب نواز شریف صاحب کی محبت میں مبتلا ہوئے اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اپنی طرف سے بڑا پکا انتظام کر کے معاہدہ وغیرہ کر کے بیٹھے تھے, معلوم ہوا وہ بھی فارغ. اور ہماری کی جو فورینزک لائبریری ہے, لیبارٹری ہے, اس میں اشرف ممتاز صاحب ہے, اس طرح کا کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب, طاہر صاحب, اشرف طاہر وہ بھی فارغ, حالانکہ ان کی بھی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے, لیکن ان کی قابلیت تو بڑی مانی جاتی ہے. تو فورینزک لائبریری لیبارٹری تو انہوں نے قائم, لائبریری میں منہ سے نکل, لیبارٹری انہوں نے قائم کی. تو اب یہ سارے لوگ اس طرح کے, ان کو کہا گیا فارغ, تو معلوم ہوا کہ آپ محتسب کو تو نکال ہی نہیں سکتے بھائی, وہ تو ہائی کورٹ کی اجازت دینی پڑتی اس کے لیے. اسی طریقے سے جو دو لوگ باقاعدہ کانٹریکٹ کر کے بیٹھے ہیں, 1.5 مہینہ باقی ہے, 1.5 سال باقی ہے, ان کو آپ کیسے فارغ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب مجھے معلوم ہوا ہے, میں آ رہا تھا چلتے چلتے راستے میں, وہ ہمارے جاوید اقبال صاحب رپورٹر, انہوں نے اطلاع دی کہ جناب نوٹیفیکیشن اب روک لیا گیا ہے. اچھا, تو میں نے کہا بھائی فیصلہ تو کابینہ نے کیا تھا, تو نوٹیفیکیشن کس نے روک لیا؟ جی چیف منسٹر نے. وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوا, ان کا مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن روک لیا گیا. گویا ابھی وہ لوگ جو ہیں فارغ ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں, کیونکہ ان کو جلدی میں فارغ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, ویسے شام صاحب چھوٹی سی کابینہ اجلاس 2-4 بھی ہو سکتے ہیں اوپر تک. ہاں ہو سکتے ہیں, روز بھی ہو سکتے ہیں, میں خیر لنچ پہ بھی مل سکتی ہے, ڈنر پہ بھی مل سکتی ہے, درمیان میں چائے بھی کٹھے پی سکتے ہیں. بالکل. تو اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی اتنی گاڑیاں واپس کر دی, اتنے دفاتر کم کر دیے. اب 2 مہینے کی وزارت ہے, اس میں دفتروں کی کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ؟ ٹھیک ہے, مگر ہمارے جو سیٹھی صاحب ہیں بہت انقلابی. جب یہ لغاری صاحب کے دور میں جی بھی مشیر مقرر ہوئے تھے احتساب کے, اور اس وقت یہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر پہلے بنائے جا رہے تھے. اچھا, ان کو نیشنل سیکورٹی سے خاصا تعلق رہا ہے کبھی. ہاں بالکل. اور افواج پاکستان سے کوئی تانک جھانک, کوئی معاملہ ادھر ادھر دیکھنا آنا جانا, کوئی شوق بھی ہوتا ہے نا آدمی کا. جی بالکل. تو بہرحال نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو نہ بنے کہ وہ وزیر دفاع جو ہمارے شاید حامد صاحب ہیں اس وقت تھے, ہمارے اس وقت کے دوست کو بتایا کرتے تھے, کہ انہوں نے کہا بھائی نہیں, یا تو وزیر دفاع بنا دیجیے پھر ان کو. تو بہرحال پھر یہ احتساب کے بن گئے مشیر. اچھا, اور احتساب کے مشیر بنے اور پھر کوشش شروع کر دی کہ جناب احتساب ہو, انتخاب ہو یا نہ ہو. جی ٹھیک ہے. وہ بڑی مشکل سے 2 گروپ بن گئے وہاں. فوجی افسران بھی بعض ان کے ہم نوا تھے, اور پھر شاہد احمد صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی انتخاب ہونے چاہیے, وقت پہ ہونا چاہیے. فاروق لغاری صاحب, انہوں نے کہا وقت پہ انتخاب ہونا چاہیے. اچھا. اور پھر فاروق لغاری صاحب کو بنفس نفیس جانا پڑا فوجیوں سے ملنے کے لیے, فوجی افسران سے ملنے کے لیے. 4-5 گھنٹے ان کو لگائے اور سمجھایا کہ انتخابات ضروری ہیں بھائی, یہ ابھی احتساب کا بھوت جو ہے اس کو سر سے اتار دو. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, آپ نے تو بڑی ڈرانے والی باتیں کر دی. ہاں جی, مجھے تو باقاعدہ خوف آنے لگا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے نا. دیکھیے اب کوشش کرنی چاہیے ہوں. چلے ہم وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے ہیں نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی انتظامی اکھاڑ پچھاڑ پہ, اور شامی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح کانٹریکٹ کے ملازمین کو بھی خداحافظ کہہ دیا ہے صوبائی نگران حکومت نے. شامی صاحب لیکن الیکشن کمیشن نے بھی تو یہی کہا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ جناب تمام سیکٹریز کو بدل دیں, تمام نیم خود مختار اداروں کے سربراہ چینج کر دیں. وہ درست ہے, جہاں تبدیلی ہونی چاہیے, جو ایڈمنسٹریٹو عہدوں پر لوگ ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے, جہاں مناسب وہ کی جانی چاہیے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
لیکن وہ لوگ جن کی ایک اسپیشلائزیشن ہے, اس کے لیے کانٹریکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں, ان کا متبادل آسانی سے مل نہیں سکتا. اب دیکھیے جیسے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, ان کا متبادل کہاں سے لائیں گے ڈھونڈ کے؟ ٹھیک, یہ 1122 تو کھڑی انہوں نے کی ہے سر, اور جان لڑائی ہے اس کے لیے. اب اسی طرح یہ لاہور کا جو پرانا شہر ہے, اس کی تزئین و آرائش کا کام, کوئی بحالی کا کام لاشاری صاحب کے سپرد کیا گیا. اب وہ لاشاری صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک خاص ذوق رکھتے ہیں اس کا, وہ کہاں سے لائیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا متبادل ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تو سیٹھی صاحب کے سر پر احتساب کا بھوت تھا. اچھا, اب تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن بھی زیادہ نہیں میں رہوں گا اقتدار میں, اور اگر انتخابات نہ ہوئے تو عہدہ چھوڑ دوں گا. مطلب یہ ہوا اس کا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو جوانی کی محبتیں ہیں نا, وہ کبھی کبھی لوٹ آتی ہیں کسی اور دلیل منطق کے ساتھ. اللہ نہ کرے کہ اب وہ اس بڑھاپے میں ان کے جوانی کے دنوں کی آرزو کریں, اور ہماری بھی یہی دعا ہے. تو بہرحال اب جہاں تو تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں ضرور کریں, لیکن ایسا نہ لگے کہ کوئی نادر شاہ نے دلی فتح کر لی ہے. لیکن شامی صاحب اب یہ لائن کیسے ڈرا ہوگی کہ جناب یہ لوگ تو ہیں جو ایکس وائی زیڈ ہیں, یہ تو الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پہ رضوان نصیر, ہر شخص کو پتا ہے بھائی, اور باقی لوگ جو ہے نہیں ہو جو سکتے. ایڈمنسٹریٹو ابھی الیکشن پہ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں جن کے پاس ہیں, کوئی ڈی سی اوز ہیں, کوئی ایس پی ہیں, کوئی مطلب ڈی آئی جی ہیں, کہیں لگے ہوئے ہیں. کسی علاقے کا تھانے دار بھی جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے, نوٹوریس. یہ سارے لوگ جو انتظامی معاملات کو چلا رہے ہیں نا, ان کا معاملہ. اور اب راجہ انور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیں, تو ان کے لیے تو انصار عباسی صاحب ہی کافی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب نصاب میں تبدیلی ہو گئی, پتہ نہیں ان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے بیچاروں کا. لیکن بہرحال انہوں نے الیکشن پہ کیا اثر انداز ہونا ہے, تو یہ فرق کیا جانا چاہیے, تمیز ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں سیکٹریز, ڈی پی او, ڈی سی اوز کو چینج کرنا ہے؟ جس کو مناسب سمجھتے ہیں تبدیل کر دیں. اچھا, جس پر اعتراض ہے, جو یعنی یہ جو ہماری جو سول سروس ہے نا, اس کا ڈھانچہ تو ہمارے حکمرانوں نے تباہ کر دیا. بھائی گریڈ 18 پر کی اسامی پر گریڈ 16 کا آدمی, گریڈ 20 کی اسامی پہ گریڈ 18 کا آدمی. یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. لیکن بہرحال نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے چاؤ سے ان کو لائے ہیں نا. جی, اگر وہ دستخط نہ کرتے تو یہ کیسے آتے؟ ٹھیک ہے. تو اب پتہ نہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا الیکشن کمیشن بھی تو ایک بلینکٹ الاؤنس دے رہا ہے نا, بلینکٹ پرمیشن دے رہا ہے. بھائی الیکشن دیکھیے اس وقت اب صورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی پرانی کسریں نکال رہے ہیں. الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ہم میڈیا والے جو کچھ کر چکے ہیں نا 60 سال میں, اب سب کفارے ادا کر رہے ہیں, اور ان پہ چڑھ دوڑے ہیں ہم, ان پہ جو امیدوار ہیں اور سیاستدان ہیں. جی, اب تو ان کو جو جعلی ڈگری والے ہیں ان کو سزائیں بھی ہونے لگ پڑی ہیں. ہاں بالکل, آج بھی 3-4 افراد کو سزائیں ہوئی ہیں, قید کی اور جرمانے کی. اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ 2002 میں الیکٹ ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے الیکشن لڑا, کوئی جیت گئے, کوئی ہار گئے, کوئی منسٹر بنے, کوئی ایم این اے بنے, آرام سے بیٹھے رہے, کسی نے نہیں پوچھا, سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا, میڈیا نے بھی نہیں پوچھا. اب جناب ان بیچاروں کی شامت آئی ہے اور پرانے اعمال ان کے جو ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس لیے الیکشن کمیشن ہو, ہم سب اس وقت کروسیڈ کر رہے ہیں بس. لیکن شام صاحب کیا ان کو پھر چھوڑ دیا جائے جعلی ڈگری والوں کو؟ ہم جہادی موڈ میں ہیں, چھوڑا کیوں جائے؟ اچھا, جہادی موڈ میں ہیں ہم, بس تحقیق کر دیا. اب تو 54 نام تو الیکشن کمیشن نے بھی, الیکشن کمیشن کے پاس بھی آ گئے. جو الیکشن کمیشن جو مرضی کرے, اچھا, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ جو مرضی کرے, اسے روک کون کر سکتا ہے؟ اس لیے اب ذرا یہ تماشا بھی لگ جانا چاہیے نا. 60-65 سال اس ملک میں, 60 سال ہی تقریباً انتظامیہ نے لوگوں کو آگے لگائے رکھا. ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈال رہی ہے, وہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہی ہے, وہ میڈیا کا گلا دبا رہی ہے. اب سب مل کے اس کا گلا دبا رہے ہیں. اب انتظامیہ ہمارے یہ لوگ آگے ہیں, سب پیچھے پیچھے. تو لیکن شام صاحب پرجری کہیں سے تو شروع ہوگی نا, آخر کہیں سے تو پاک کرنا کریں نا, اچھی بات ہے نا, میں نے کب کہا نہیں کریں. ٹھیک ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, میں تو کہتا ہوں کہ اثر نکالی جا رہی ہے 60 سال کی. سبحان اللہ. تو یہ کتنا عرصہ تک چلے گا؟ کہیں یہ چلے گا بس پورے کا پورا ہمارا پولیٹیکلی اپسیٹ ہو جائے. وہ حفیظ نے کہا ہے نا, شوق وصال ہے یہاں, لپ سوال ہے یہاں, کس کی مجال ہے یہاں,
جو ہم سے نظر ملا سکے. پتہ چلے کہ چودھری نثار صاحب بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. جو مرضی ہو اب کوئی کسی کا یہ حشر کا میدان ہوگا نا جی تو کیسے ہمارا نقشہ کھینچتے نا حدیثیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں. جی وہ کہتے مائیں بچوں کو بھول جائیں گی. یہ جناب اب جو ہو جائے یہ میدان حشر ہے ایک چھوٹی قسم کا. اچھا اب اس میں کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہے. وہی ایرانین ریولوشن آ گیا اس کا مطلب آدھا سا. نہیں آدھا سا تو نہیں ہے. ایرانین ریولوشن تو بہت آگے کی بات ہے. لیکن جو کچھ آ سکتا تھا ان حالات میں اس کی شروعات کر دی گئی. ٹھیک ہے شاہد صاحب. چلے جی پھر ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں وچ از متحدہ قومی موومنٹ کا منشور. متحدہ قومی موومنٹ جی وہ تو ہمارے راؤ خالد صاحب ہیں بھائی. جی وہ ہر وقت مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں SMS بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہم نے 93 امیدوار صوبائی حلقوں میں اور 43 قومی اسمبلی کی نشستوں پر کھڑے کر دیے. اچھا اب پتہ نہیں جنوبی پنجاب انہوں نے کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا. ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو جنوبی پنجاب کو پتہ نہیں یہاں سے رحیم یار خان سے شروع کر کے کو ہمارے محلے کے قریب علاقے کھڑا کر ختم کرتے ہیں. وہ میں ساہیوال گیا وہاں لوگوں نے بینر لگائے ہوئے تھے ہم جنوبی کسی دوسرے صوبے میں شامل نہیں ہوں گے. بھئی آپ کو کیا ہوا جناب ہمیں بھی جنوبی پنجاب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں. بھئی ہم نہیں ہیں جنوبی پنجاب میاں والی کے. وہ کہتے ہیں ہم جناب جنوبی پنجاب وہ بکر ہم جنوبی پنجاب میں نہیں. تو پتہ نہیں MQM نے کون سا جنوبی پنجاب بنایا ہے. بہرحال 93 قومی اور صوبائی اسمبلی کی 93 اور 43 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے اب الیکشن لڑیں گے بھرپور طریقے سے. اور انہوں نے جناب فاروق ستار صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے اپنا منشور بھی دے دیا. جی انہوں نے کہا 50% خواتین. انہوں نے کہا ہے منشور ہونا چاہیے 50% خواتین. ہاں تو پہلے تو میں نے کہا جناب اپنی جماعت میں ہی 50% لیں. 2 چیئرمین ہونے چاہیے 2 تحریک ہونے چاہیے قائد. ایک تو جناب الطاف حسین صاحب ایک کوئی اور ہونی چاہیے ایسی خاتون. ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ کنوینر ہیں ایک اور کنوینر ہونی چاہیے. تو ایک کے لیے ایک ٹھیک ہے 1 on 1. تو یہ تجربے ہمارے اوپر ہی کرنا چاہتے ہیں بھائی اپنے اوپر بھی کریں. لیکن بہرحال یہ باتیں تو کرنے کی ہیں لیکن بعض چیزیں انہوں نے بڑی بنیادی نوعیت کی کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کو کرائیں گے بلدیاتی نظام قائم کریں گے ادارے قائم کریں گے. اور اس کے بعد یہ کہ تعلیم اور صحت پر 5% خرچ کریں گے قومی آمدن کا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس ہے وہ زرعی ٹیکس بھی لگے گا زرعی آمدن پر بھی جی اور وصول بھی ہوگا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زرعی آمدن پر ٹیکس جو ہے وہ موجود ہے نافذ ہے. سندھ میں بھی نافذ ہے پنجاب میں بھی نافذ ہے. ان کی جماعت جس کابینہ میں رہی ہے وہ کابینہ ان جاگیرداروں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکی. ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سامنے رکھ لی جائے. بہرحال اور بھی کیا بہت کچھ انہوں نے کہا. شام صاحب انہوں نے حکومت میں تو انہوں نے کہا پولیس جو ہے ضلعی حکومت کے تحت ہوگی. اور دوسری بات اور تیسری پتہ نہیں کہ چوتھی کون سی ہے. بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی ہے کہ جو دوہری شہریت والے ہیں نا جن پر پابندی ہے وہ ختم کر دیں گے ہم. بالکل دوہری شہریت والے دڑا دڑ الیکشن لڑیں گے اور کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. اس کے لیے آئینی ترمیم کرائیں گے. دل کرے لندن میں رہیں دل کرے یہاں رہیں جہاں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. دیکھیے الطاف حسین صاحب بھی تو لندن میں رہ رہے ہیں نا اور حکومت یہاں کر رہے ہیں. دیکھیے MQM جو اپنے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے دلوں پہ تو ان کی حکومت. بالکل. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جناب اب ایک شخص جو ہے چاہے 2 ملکوں کا شہری بن جائے 3 ملکوں کا اس کو پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے جنہوں نے کہی ہے. ٹھیک شام صاحب ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب MQM نے ساری سیٹوں پر بندے بھی نہیں کھڑے کیے. بندے بھی محدود سے ہیں. ایک تو ان کا دعویٰ ہے مطلب 272 پہ تو نہیں کھڑے. سرائے کی پنجاب میں جو 93 سیٹیں ہیں لیکن شام صاحب اس سے وہ اتنے بڑے تو نہیں ہو جائیں گے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں وفاقی گورنمنٹ. آپ دیکھیں چھوٹا گروپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی بعض اوقات بڑا اہمیت رکھتا ہے. اچھا MQM کے پاس اس وقت ایسی پوزیشن تھی کہ اس کے بغیر مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ قائم ہو سکتی تھی نہ چل سکتی تھی نہ رہ سکتی. ٹھیک ہے. MQM کے دباؤ میں تھی مسلسل حکومت. جب PMLQ کے ساتھ ڈیل ہوئی پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا
اور وہ ایم کیو ایم کے دباؤ سے نکل گئے. اچھا. تو 25 آدمیوں کا گروپ یا 20 آدمیوں کا گروپ بھی بعض اوقات بہت طاقتور ہو جاتا ہے کیونکہ میجورٹی اس کے قبضے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس سے جو چاہے اپنی نقطے منوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہی منظر ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کئی سال پہلے. آپ کو یاد ہوگا منظور وٹو صاحب جو ہیں ان کی مسلم لیگ تھی اس وقت جنیجو مسلم لیگ. جی جی. حامد ناصر چٹھا صاحب اس کے صدر تھے. ٹھیک ہے. اس مسلم لیگ کے پاس چند سیٹیں تھیں, میرا خیال ہے کوئی 2 درجن سے کم ہی ہوں گی. لیکن مسلم لیگ جو تھی وہ بیلنس اس کے پاس تھا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس کے ساتھ بھی وہ مل جاتی اس کی حکومت بن جاتی. تو منظور وٹو صاحب جو ہے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہو گیا اور وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ان کو. ٹھیک. وہ چند نشستیں رکھ کے حاصل کر کے بھی وزیر اعلیٰ بن گئے اور مسلم لیگ نون کو محروم اقتدار رکھا گیا. لیکن شامی صاحب ہر آدمی مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہو سکتا نا, یا فضل الرحمان منظور وٹو کی بات ہو رہی ہے. آپ جی. آپ کو مولانا فضل الرحمان کو یاد آ گئے؟ مجھے یاد اس لیے آگے کہ انہوں نے بھی بیسٹ یوز کیا اپنی پاور. انہوں نے بھی کیا اپنی پاور کا, لیکن ان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود 1970 کے انتخابات میں جو صوبائی اسمبلی تھی خیبر پختونخوا کی, اس وقت صوبہ سرحد تھا, اس میں خان عبد القیوم خان کی مسلم لیگ اور اس وقت اے این پی ہوتی تھی, عبد الولی خان صاحب اس کے سربراہ. ٹھیک. ان کے درمیان بیلنس اس طرح قائم ہوا کہ مولانا کی جو نشستیں تھیں وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتی تھی. اچھا. وہ قیوم صاحب کے ساتھ مل جاتے ان کی وزارت بن جاتی, وہ ولی خان کے ساتھ مل جاتے ان کی وزارت بن جاتی. ٹھیک. قیوم صاحب نے لہت و لال کیا, جمیعت العلماء اسلام نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا, وزارت اعلیٰ ہماری ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے, ملیں گے. اے این پی کے ساتھ, اے این پی جو تھی آج, آج کیا اے این پی کا, این اے پی تھی, این اے پی نیشنل عوامی پارٹی, اب عوامی نیشنل پارٹی ہے. یہ بین ہو گئی تھی نیشنل عوامی پارٹی, اب یہ نیا جنم ہے اس کا, تو نام بدل لیا, اے آگے کر دیا ہے. تو وہ مفتی محمود صاحب جو تھے انتخابی مہم کے دوران نیب میں اور مفتی صاحب میں بڑا تناؤ ہوا جمیعت العلماء اسلام میں, کیونکہ ان کا نیب کو یہ پتہ نہیں ہے یہ کہاں سے آ گئی طاقت مفتی صاحب کی. اور یہ جو ہر بڑا ذمہ دار ہے وہاں اور خان ہوتا ہے, اس کے ڈیرے کے ساتھ ایک حجرہ ہوتا ہے. ٹھیک. ایک مسجد ہوتی ہے, حجرے میں امام صاحب رہتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک. تو جمیعت العلماء اسلام کے مولوی سارے حجروں میں مقیم تھے اور ان کو کھانا جو ہے وہ خان کے گھر سے آتا ہے. تو ولی خان اتنے برافروختہ ہوئے, انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کہا ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا مولوی اچھا ہم پر حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے. اتنی تلخی تھی, یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا خانوں سے کہ یہ مولوی جو ہے کیسے طاقتور ہو گیا. ٹھیک. لیکن جب مفتی صاحب کی پوزیشن ایسی ہوئی, انہوں نے کہا بھائی وزارت اعلیٰ ہماری ہے. ٹھیک. تو عبد الولی خان نے کہا جناب ہم تو نماز بھی مفتی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو اقتدار کی نیت بھی ان کے پیچھے کریں گے. انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. مفتی صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے چھوٹی تعداد جو ہے بعض اوقات سندھ ہے, سندھ کے اندر ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور اس کے مخالفین. اب تو پیر صاحب پگاڑا بھی ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہے ہیں, 100 نشستوں پر صوبائی اسمبلی کی انہوں نے امیدوار کھڑے کیے. ٹھیک. اگر ان کی کسی بھی وقت میں اگر پیپلز پارٹی اور اس کے مخالفین جو ہیں ان کے درمیان 19-20 کا معاملہ ہو جائے تو پھر حکومت تو ایم کیو ایم کی قائم ہو جائے گی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. ہو سکتا ہے ان کا بھی, جتنی ان کی آرگنائزیشن ہے, دیکھیے کام کرنے کا سلیقہ ہے اور ایک اپنا ایک جدید اسلوب رکھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں. اگر وہ اپنا پیغام سلیقے سے پہنچائیں تو دور دور پہنچ سکتا ہے اور لوگ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم ہے, چلیں وہ بھی پنجاب میں آ رہی, جے یو آئی ایف انہوں نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا پنجاب میں. نہیں, جے یو آئی ایف جو ہے نا, ہاں, جمیعت العلماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان کی, وہ تو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا, اور جو سمیع الحق صاحب ان کا ایک اپنا رول ہے. آپ پشتونخوا کے اندر جا کے دیکھیں اور آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں ان کی کیا کنٹریبیوشن. تو مولانا فضل الرحمان یہاں آئے, انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا. دیکھیے دیوبندی مکتب فکر ہے, اس وقت وہ اس کے سیاسی امام ہیں,
अच्छा, उसकी जुबान है। और जमात इस्लामी को आप कहाँ रखेंगे फिर? जमात इस्लामी उस मकतब फ़िक्र की इस तरह नुमाइंदगी नहीं करती। अच्छा, और उसके अलावा उनकी अपील जो है वो भी गैर फ़िरका वाराना है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जी। वो तो एक बड़ा रोल अदा करेंगे सूबा खैबर पीके में भी और बलोचिस्तान में भी। अच्छा, और उनका जो जलसा यहाँ हुआ है उसके बड़े नफ्सियाती, अगरचे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उनके मदरसों के लोग ज्यादातर थे, लेकिन दूसरे भी थे देखने वाले। लेकिन यहाँ पे वो शामी साहब जलसा जो है एक पॉलिटिकली तो ट्रांसलेट नहीं हो सकता ना, हाँ। कि किस तरह टिकट, कोई नहीं, सीट, वो कोई ठीक है, चीज। वो ठीक है, लेकिन उससे जो उनके कारकुन हैं उनको हौसला मिलता है और दूर नजदीक ये पैगाम जाता है। इसके असरात खैबर पीके में पड़ेंगे। अच्छा। इसके असरात बलूचिस्तान में पड़ेंगे। और इसकी क्योंकि लाहौर में इतना बड़ा इज्तिमा जो है उसका एक नफ्सियाती मैसेज है। ठीक। और मेरा ख्याल मुजद्दद साहब का जो फिक्रा है शायद कि लाहौर शहरों का कुतुब है। अच्छा, जो हवा यहाँ से चलती है वो फिर दूर दूर फैल जाती है। वाह वाह। और यहाँ पर उन्होंने हवा चलाने की कोशिश की। नहीं, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उससे उनके कारकुन जो है ना वो ताकत पकड़ेंगे। लेकिन सियासी जमातें जो हैं उनके जलसों को मैं और तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। अच्छा। और मजहबी अपील जो रखती हैं जमातें, उनके जलसे जो है उनको और तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उनके जो कारकुन हैं वो उनके वोटर भी वही होते हैं ना, बड़ी तादाद में। ठीक ठीक। तो वो जमा हो जाते हैं उनकी अपील पर। और सियासी जमातों की अपील ज़रा मुख्तलिफ होती है। उनके पास इस तरह के ना कोई मदरसे हैं, ना कॉलेज हैं, ना कोई और तालीम गाहें, लेवल ऑफ कमिटमेंट भी। वो उनके यहाँ एक अमूमी अपील होती है ठीक। और इनकी एक खसूसी अपील होती है। लेकिन ताकत तो बहरहाल वो भी है। एक वक्फे का वक्त हो गया शाम साहब, और वक्फे के बाद हम आपके जो सवालात हैं वो भी लेंगे और उन पे शाम साहब का नुक्ता नज़र मालूम करेंगे, फेसबुक, SMS और फ़ोन लाइन्स के ज़रिए। फ़ोन नंबर आप हमारा देख चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का जो हमें फेसबुक, SMS और फ़ोन लाइन के ज़रिए आएंगे। शाम साहब, सबसे पहले तो आमिर याकूब साहब ने दुबई से टेलीफोन भी किया, ईमेल भी भेजी और फेसबुक पे भी लिखा। उन्होंने कहा जी कल आपने जो कायदे आज़म के हवाले से गुफ्तगू की है और जिस अंदाज से की है हमें वो बहुत ज़बरदस्त लगा है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के दीगर लोग भी जो इस तरह की बातें करते हैं उनकी अब बेखूनी करें। क्या नाम है इनका? आमिर याकूब साहब। आमिर याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो शख्स अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता उसको नुत्फ़े ना तहकीक समझा जाएगा। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिद की, अपने बाप की, फादर ऑफ द नेशन की इज़्ज़त करें और किसी को कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से निकालने की इजाज़त ना दें जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो। देखिए, बाज़ अल्फाज बुरे नहीं होते। दो, मैं और आप एक आपस में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आपस में हमारा तखातुब होता है। हम अपने वालिद के बारे में से बात करते हुए वो तखातुब इख्तियार नहीं कर सकते, उसमें तब्दीली आ जाती है, उसमें फ़र्क है। इसी तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ चुना जाएगा और हम कायदे आज़म का जिक्र करेंगे, और एक अमूमी लहजे में और अमूमी अल्फाज में उनकी बात नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। शाम साहब, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे अमीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। अस्सलाम जनाब शामी साहब से ये एक बात करनी है। हाँ जी, फरमाएं। शामी साहब मौलवी फजल रहमान साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये शुरू से लेके, यानी अभी इन्होंने लाहौर में जलसा किया, चलो बहुत बड़ा ही सही, लोग उसको देखने आ गए, लेकिन ये है कि इसने वहाँ इस्लाम का नाम फिर ले लिया। शुरू से लेके हर हुकूमत में ये शामिल रहा है, लेकिन इस्लाम का नाम आपको याद नहीं होता। बाइज्जत तरीके से, अदब से नाम लें जी। रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी बार बार हर हुकूमत में शामिल है। हुकूमत में शामिल होना कोई जुर्म नहीं है। देखिए, हुकूमत में शामिल होके जो महदूद इख्तियारात होते हैं वो इस्तेमाल किए गए, कैसे किए गए। आप जिस सवाल कर सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, एहतसाब कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, ठीक है। और फजलुर रहमान साहब का एहतसाब भी कर सकते हैं, लेकिन तमीज़ से, तरीके से, शाइस्तगी से।
ہمارے یہاں احتساب کا مطلب ہے ذرا تھوڑا سا لہجے میں بھی نہیں، سختی. یعنی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے. کیا کہتے قولوا قولا حسنا. ٹھیک ہے. یہ آپ آسان طریقے سے گفتگو کریں. دیکھیں آپ ہمارے جناب واجد جواد صاحب ہیں، انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ کار سکیم میں 1 ہفتے کی توسیع ہو گئی ہے. جی بالکل ہو گئی. اچھا جناب، یہ توسیع تو ہو گئی ہے. میں تو اس بات کو رو رہا ہوں کہ کاریں یہاں جو موجود نہیں ہیں ان کی ڈیوٹی بھر کر جعلی کاغذات تیار کرا کے ان کو یہاں سمگل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. ایمنیسٹی اسکیم میں ڈال کے. ایمنیسٹی، وہ گاڑیاں دبئی میں کھڑی ہیں ہاں. اور ڈیوٹی یہاں جمع ہو گئی. اس کے بعد وہ کہیں سے ایران کے اور افغانستان کے راستے یہاں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. انکم ٹیکس والوں کا فرض ہے، کسٹم والوں کا فرض ہے، ایف آئی اے والوں کا فرض ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہونے دیں جی جس سے وہ گاڑی جو ہے اس کا ٹیکس وصول کیا جائے، اس کی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے جو موجود نہیں ہے یہاں پاکستان کی سرزمین پر. عابد مغل صاحب ہیں جی لاہور سے. جی السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام جی. جناب علی. میرا شامی صاحب سے سوال ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی کمپین، بڑا موضوعانہ کوشچن ہے، میری بات کو برا نہ محسوس کیجیے گا. الیکشن سے پہلے میڈیا کے اوپر ایک کمپین کی جا رہی ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اور مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی سیاست میں فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا اپنا. یہ بات آپ کی دیکھیے، سیاسی کمپین چلانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی کمپین چلا سکے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ ہمیں فرشتے نہیں ڈھونڈ رہے، فرشتے نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں شیطان بھی تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک بات ہے. تو ہمیں شیطان اور فرشتوں کے درمیان کوئی راستہ رکھنا پڑے آپ گا نا. جعلی ڈگری والوں کو شیطان کہتے ہیں شام صاحب. نہیں، میں تو ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے امریکہ کا صدر نکسن، جس کا نام تاریخ میں ریکارڈ، اتنا بڑا سیاستدان، اس کو عہدہ چھوڑنا پڑا کہ اس نے جھوٹ بول دیا. ٹھیک. You're right. کہا کہ ہم نے ٹیپ نہیں کیا. جو حکمران ہیں ان کو سچ بولنا چاہیے، ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. قائد اعظم کے بارے میں ہر شخص مانتا ہے نا آج بھی کہ وہ سچ بولتے تھے. بالکل. اور کبھی ایک زمانے میں تصور نہیں تھا کہ اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم جھوٹ بول سکتا ہے، رکن اسمبلی جھوٹ بول سکتا ہے. آج ادروائز. ہمیں ان کا کڑا معیار قائم کرنا ہے. فرشتے نہیں ڈھونڈنے، انسان ڈھونڈنے ہیں، اور گناہگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی حد بھی ہونی چاہیے نا. طاہر صاحب ہیں ڈسکا سے. جی السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام. جناب علی. مجیب الرحمان شامی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو کچھ میڈیا چینل ایسے ہیں کہ جو مایوسی پھیلا رہے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الیکشن کے دوران خون خرابہ ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو اس سے ووٹوں میں وہ بدلی پھیلتی ہے، بلکہ عوام کو حوصلہ امید دینی چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا. ایسی بات. آپ کی آواز ان چینلز تک بھی پہنچ گئی ہوگی. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کوئی خوف خدا کریں، امید قائم رکھیں، لوگوں کو آگے بڑھنے دیں، ان کے حوصلے پست نہ کریں. مجھے آپ سے اتفاق ہے. شامی صاحب یہ جی عبد المتین شیخ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں شامی صاحب سیاسی حوالوں سے میڈیا بیلنس رپورٹنگ نہیں کر رہا اور خاص طور پر سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. میڈیا بیلنس رپورٹنگ نہیں کر رہا. بیلنس رپورٹنگ، جی یہ ایک حصہ میڈیا کا ایسا ہے جو احتساب میں اور بدتمیزی میں فرق روا نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے. احتساب کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، جی اور احتساب ہمارا اپنا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بحیثیت مجموعی سیاست دانوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. سیاست دانوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. بھائی نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگے جائیں گے نا لے کے. تیمور خان صاحب ہیں شیخو پورہ سے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ گورنمنٹ نے 4 اپریل کو چھٹی اناؤنس کی ہے یوم بھٹو کی. جی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اس روز. تو ہمارے کچھ لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جانبداری نہیں ہے. بھٹو صاحب اس ملک کے بڑے سیاست دان تھے، خوبیوں اور خامیوں سے قطع نظر. آج بھی ان کی
उनकी एक कंट्रीब्यूशन है और लोग जो है बड़ी तादाद में उनके बदलाव मौजूद हैं और सिंध में तो उनकी हुकूमत कायम है, ये दिलों पर भी हुकूमत कायम है और कई जगह मुल्क पूरे में उनके बदलाव फैले हुए हैं। तो अगर उनकी छुट्टी की जा रही है तो गलत नहीं किया जा रहा। ये छुट्टी जो है हर जगह होनी चाहिए, अच्छा, कौमी सतह पर होनी चाहिए। कौमी लीडर जो हैं, जो कौमों को जोड़ते हैं, उनका त्यौहार कौमी सतह पर मनाना चाहिए, उनकी खूबियों को याद करना चाहिए, उनकी खामियों से सबक हासिल करना चाहिए। ख्याल में 4 अप्रैल को कौमी छुट्टी होगी? कोई हर्ज नहीं, ये तो होनी चाहिए। वो बड़े लीडर थे जी। चलिए शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इस पे डिबेट चलती रहेगी कि छुट्टी और निगरान हुकूमत क्या कर रही है। निगरान हुकूमत ने शामी साहब एक फेसबुक पे एक मैसेज में पढ़ दूँ, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8000 भर्तियां पुलिस में सिंध में। तो अगर उसकी ज़रूरत है तो भर्ती होनी चाहिए, लेकिन शफाफ होनी चाहिए जी। अब जो पुलिस है वो एक अच्छी लीडरशिप लगता है उसमें आई है, ठीक है, और अगर वो शफाफ तरीके से भर्ती हो तो कोई मजाका नहीं। शाम साहब, हम अब अपने इस नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। कल फिर इसी वक्त इस जगह आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।